बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, हफ्तावार प्रोग्राम हुस्ने अहवाल के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी आपके साथ है। और इस प्रोग्राम में हर बार एक नए मौजू पर बात होती है और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाबात भी दिए जाते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अपने मौजू के ऊपर बात करते हैं और एक वक्फे के बाद जब सेकंड प्रोग्राम का हिस्सा शुरू हो जाता है तो उस वक़्त आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं, उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक हज और उसके अहकाम हैं और हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसके ऊपर बितफसील बात करेंगे। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 97 के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों पर हज करना फ़र्ज़ है उस शख्स के लिए जो कि वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और जिसने इस फ़र्ज़ियत का इनकार कर दिया, बेशक अल्लाह की ज़ात हर एक से बेनियाज है, तमाम जहानों से बेनियाज है। जिसने कुफ्र किया, जिसने इनकार किया किसी भी किस्म का, तो अल्लाह ताला की ज़ात तमाम जहानों से बेनियाज है। हज का माना क्या है? हज का माना है इरादा करना, कस्त करना। अरबी जुबान में रजुलुन महजूजुन, ये उसके लिए बोला जाता है जिसका इरादा किया जाए, जिसकी मुलाकात का इरादा हो, जिससे मिलने का इरादा हो, उसे रजुलुन महजूजुन कहते हैं। इस तरह हुज्जा दलील को कहते हैं कि वो आर्गुमेंट जिसका हम इरादा करते हैं कि इसके ज़रिए हम किसी बातिल चीज़ का रद्द करेंगे या सही चीज़ का हम इस्बात करेंगे, उसको हुज्जतुन कहते हैं। हुज्जतुल इस्लाम ये इमाम गज़ाली का लक़ब है कि आपकी ज़ात वो है कि आपने अपने अमल, इल्म और किरदार के ज़रिए बातिल अफकारो नज़रियात का रद्द किया और आपकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इस्लाम की हक्कानियत को वाज़े करने के लिए था, इसलिए आपको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। तो हज का माना है इरादा करना, कस्त करना, अज़्म करना। शरीयत में इसका माना ये है कि मखसूस नीयत के साथ मखसूस अय्याम में मखसूस आमाल को करने का इरादा करना, इसे हज कहा जाता है। मखसूस नीयत क्या है कि हम हज की नीयत करते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए हज करना चाहता हूँ या हज करना चाहती हूँ। और मखसूस अय्याम क्या हैं? जो हज के अय्याम होते हैं, ज़िलहज्जा के अय्याम हैं, इब्तदाई अय्याम, उनमें ही हज होता है, इसके अलावा हज नहीं हो सकता। मसलन अगर आपने नफली रोज़ा रखना हो तो वो आप किसी वक्त भी रख सकते हैं। क़ज़ा नमाज आपने पढ़नी हो तो आप मकरूह औकात के अलावा किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं।
صدقہ دینا ہو تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، کسی جگہ بھی دے سکتے ہیں، کسی وقت کسی جگہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن حج ایسا عمل ہے کہ آپ کو اس کی مخصوص نیت بھی کرنی ہوگی، اور جو اس کے مخصوص ایام ہیں اسی کے اندر کرنا ہوگا، اور جو اس کے مخصوص اعمال ہیں انہی کے ذریعے کرنا ہوگا۔ اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ محرم میں جا کے حج کے مناسک ادا کرنا شروع کر دے تو حج نہیں ہوگا، وہی حج کر رہا ہے، نیت بھی اس کی حج کی ہے، اور وہ وقوف عرفہ کے اندر بھی ہے، مزدلفہ کے اندر بھی ہے، مینا کے اندر بھی ہے، رمی الجمار بھی کر رہا ہے، سارے مناسک ادا کر رہا ہے، لیکن حج کے ایام نہیں ہیں، لہذا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو حج کے لیے مخصوص نیت، مخصوص ایام اور مخصوص اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ حج کے لیے 5 شرائط ہیں۔ یہ حاضرین، ہمارے احباب اور ہماری بہنیں، ہماری ماں اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ حج کرنے کے لیے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، جو بھی مرد عورت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ اس کے بعد عاقل ہو۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، ڈسیبل نہ ہو، کیونکہ پاگل اور ڈسیبل کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص قومے کے اندر ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، مسلمان بھی ہے، قومے کے اندر ہے، یا اس کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، تو چونکہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں لہذا اس کے اوپر حج ابھی فرض نہیں، تا وقت کہ وہ اپنے بیماری سے صحت یاب ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ پہلی شرط مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ بھی ہو۔ اب بچہ یا بچی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگر وہ بچہ اور بچی حج کرتے ہیں تو وہ حج جو ہے وہ نفل شمار ہوگا، ثواب اس کا ملے گا۔ مثلا والدین جو ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے یا 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کو کسی کے پاس چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے حج بھی کرنا ہے، نوکری پیشہ ہیں، اور ان کو یہی وقت میسر آ رہا ہے کہ اس سال وہ حج کریں، بعد میں شاید موقع نہ ملے انہیں، بعد میں بچوں کے اسکول شروع ہو جائیں گے، اس کے علاوہ وہ بچوں کو کسی کے پاس چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے، کیونکہ 15-20 دن یا 30 دن یا 1 مہینے کا تو یہ عرصہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے یا ملک سے باہر ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور بچے حج بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس حج کا ثواب والدین کو بھی ملے گا اور بچوں کو بھی ملے گا، اور وہ حج نفلی شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ 3 شرطیں ابھی تک میں نے بیان کی ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نمبر 3 آزاد ہو۔ غلاموں کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہیں، وہ کسی کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ان کا مالک، ان کا آقا انہیں اجازت دے دے کہ آپ جا کے حج کر سکتے ہیں تو وہ حج کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں گھروں میں جو ملازم مرد اور عورتیں ہوتے ہیں وہ غلام نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے، وہ ملازم ہیں۔ جس طرح کہ
ہم بذات خود ملازم ہوتے ہیں کئی اداروں کے، تو جو ملازم ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس کا پابند ہے، اور اس نے اسے خرید لیا ہے، اب اس کی مرضی کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے غلام کہا جاتا ہے۔ اب بھی شاید کسی دنیا کے کسی علاقے کے اندر یہ غلامی کا دور دورہ ہو، لیکن اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام آزادی کو چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا گیا تو اس میں ایک مصرف یہ بھی تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ اب بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر غلامی ہے تو آپ زکوٰۃ دے کر اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ چوتھی شرط ہے، اگر مالک اور آقا غلام کو اجازت دیں تو وہ حج کر سکتا ہے، اور جو ملازم مرد اور عورتیں ہوتے ہیں گھروں میں، وہ چھٹی لے کر جا سکتے ہیں اگر ان کے پاس پیسے موجود ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں اپنے جہاں وہ کام کرتے ہیں کسی بھی گھر کے اندر، ملازم مرد یا عورتیں، کہ بھی ہم نے 1 مہینہ چھٹی لی آپ سے، ہم نے حج کرنا ہے، وہ جا کے حج کر سکتے ہیں۔ اور اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ وہاں جانے کی طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، اتنے پیسے ہوں اس کے پاس۔ طاقت سے مراد پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے۔ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں لیکن صحت نہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ علاج کروائے تاکہ وہ صحت مند ہو سکے، جب وہ صحت مند ہو جائے تو پھر وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ ایک شخص کے اندر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن پیسہ نہیں، استطاعت نہیں، اور کوئی شخص اسے پیسے دیتا ہے کہ جاؤ تم ہماری طرف سے حج کر لو، تو وہ ان کی طرف سے جا کے حج کرے گا۔ اگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں پیسے گفٹ کیے، تو وہ پھر پیسے اس کے ہو گئے جب گفٹ ہو گئے، اب ان پیسوں سے حج کر سکتا ہے، اور اس کا اپنا جو ارادہ تھا، اس پر جو حج فرض تھا، اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گفٹ نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرحوم والد یا مرحوم والدہ کی طرف سے، یا ہمارے چچا چچی، دادا دادی یا نانا نانی، کسی بھی طرف سے آپ حج کریں، تو وہ نائب ہوگا، اور جو وہ حج کرے گا اس کا ثواب ان کو چلا جائے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، وہ طاقت بھی رکھتا تھا، تو وہ حج اس کے اوپر فرض ہے، اس کے بچے، اس کے اولاد جو ہیں وہ حج کروائیں ان کی جانب سے، اگر وہ 5 شرائط پائی جاتی تھیں اور ان 5 شرائط کی موجودگی میں وہ حج نہ کر پایا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے کیا کریں گے؟ اس کی طرف سے حج کروائیں گے، کیونکہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، ان امرأة قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ ان امرأة قالت، ایک عورت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج،
بے شک اللہ کے بندوں پر حج کا فریضہ لاگو کیا گیا کہ وہ حج کریں. ادرکت ابی شیخن کبیرن، میں نے اپنے والد کو پایا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. لا یثبت علی الراحلۃ افحج عنہ، وہ سواری پر ٹھیک طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنے بوڑھے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو. حضرت لقیت یا لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ابو داود، امام ترمذی نے روایت کیا کہ آپ حضرت لقیت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں. فقال، عرض کرتے ہیں، ان ابی شیخ کبیر، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے. لا یستطیع الحج والعمرۃ، وہ حج اور عمرے کی استطاعت نہیں رکھتا. ولزعنا، قال حج عن ابیک واعتمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی طرف سے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ دوسروں کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر لکھا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت واللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی گواہی دینا، نماز کے قائم کرنے کی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی گواہی دینا. وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے گھر کے حج کی، حج بیت اللہ الحرام کی گواہی دینا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزوں کی گواہی دینا. اس حدیث پاک سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5 شرائط پائی جائیں تو پھر حج فرض ہوتا ہے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، عقلی بھی ہو، ذہنی بھی ہو. اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے اور حج کر کے آسانی سے واپس بھی آ سکے. یہ نہ ہو کہ مانگتا پھرے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی ہم نے حج کرنا ہے تو آپ ہمیں زکوٰۃ دے دیں، تو زکوٰۃ سے حج نہیں ہوتا. زکوٰۃ سے اس انسان کی ضروریات پوری ہوں گی جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے. تو یہ 5 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے اوپر حج فرض ہوگا. امام مسلم کی روایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو،
ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، بے شک اللہ رب العزت نے تم پر حج فرض کیا، فحجوا، حج کرو۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 97، یہ سورہ آل عمران کی، اور ابھی یہ امام مسلم کی روایت، قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا حج کرنا فرض ہے۔ فقال رجل، ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ ولما استطعتم، اور تم طاقت نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود کہ 5 شرائط تمہارے اندر پائی جاتی، تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم فرض کرنا چاہیں امت کے اوپر تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو شارع بنا کے بھیجا ہے، شارع علیہ السلام، شریعت نافذ کرنے کے لیے، شریعت بیان کرنے کے لیے، اور اگر امت کے لیے وہ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ حکم، اگرچہ وہ قرآن کے اندر نہیں پایا جاتا، آپ حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا جیسا کہ روزے کے کفارہ کے بارے میں، ایک شخص نے روزہ توڑ دیا اور کہا جی میں روزہ توڑ چکا ہوں، آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو، طاقت ہی نہیں جی، ایک روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی تو 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتے جی گھر میں غربت فاقے ہیں، تو پھر تھوڑی دیر میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ، جا کے تقسیم کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں خود اتنا غریب ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے ہنس کے فرمایا جاؤ پھر تم لے لو۔ گویا کہ یہ ایک حکم تھا، اس کے لیے خاص تھا۔ تو آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتم، جو میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے مجھے اس حال پر رہنے دو، زیادہ سوالات مت کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ زیادہ سوال کیا کرتے تھے، اپنے انبیاء کے پاس جب جاتے، اپنے رسولوں کے پاس جاتے، سوال کرتے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر وہ گائے کا واقعہ بار بار سوال کرتے تھے، تو پہلی قومیں ہلاک ہوئی زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے۔ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم طاقت رکھتے ہو، جتنی بھی طاقت رکھتے ہو اس کو بجا لاؤ، جو تم طاقت رکھتے ہو بجا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ گویا کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، قرآن و حدیث سے جو فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہوا چاہتا ہے، ایک مختصر سی بریک ہوگی، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس حصے میں آپ اپنے سوالات لائیو کالز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
اور اس حصے میں آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیا جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے حج کی فرضیت کے متعلق قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کی، اور اس حصہ میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسکرین پر موجود نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ حج کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ انسان جب حج کرنے جائے تو حج کے آداب کا بھی خیال رکھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ حج کرنے جائے اور کھیل کود میں مصروف رہے۔ اس بار تو سعودیہ نے جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے حج کینسل کر دیا ہے کرونا وائرس وبا کی وجہ سے، اور آئندہ سال انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جانے کی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اسے اپنے گھر کا دیدار اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روایت کرتے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من حج فلم یرفس، جس نے حج کیا اور کسی قسم کا گناہ نہ کیا، فسق و فجور والا کام نہ کیا، ولم یفسق، نافرمانی نہ کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کرنے کے بعد واپس ایسے لوٹا جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ جی ہم ایک کال لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور بھی اچھا کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو حج کی شرائط بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط ہے استطاعت رکھنا۔ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کے پیسے ہیں، زیور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو یہ اس کا حصہ، یہ زیور اس کے لیے، یہ زیور اس کے لیے، تو شاید وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ تو آپ ذرا پلیز اس کی وضاحت کیجیے کہ ایسا اگر کسی کی 3-4 بیٹیوں کی بھی شادی ہونی ہے یا بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ پیسہ یا وہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ ان کے نام پہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا کرے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بعض لوگ ماں باپ زیورات اور کچھ پیسے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو اب صورت یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس زیور کا مالک اپنے بچوں کو بنا دیا ہے یا نہیں بنایا؟ اگر تو دل میں سوچا ہے کہ یہ ان کے لیے ہیں، کیونکہ اگر مالک بنا دیا ہے تو پھر وہ اس کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں۔ جب تک بچے ہیں آپ کے پاس تو وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پڑھائیں لکھائیں اور ان کی پرورش کریں، ان کو کھانا مہیا کریں، ان کی حفاظت کریں۔ یہ ساری ذمہ داری ہوتی والدین کی جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جسٹ سوچا ہے کہ یہ ہم ان کے لیے خرچ کریں گے
تو یقیناً آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے، بہتر سوچ ہے کہ آپ یقیناً اس پیسے کو اسی کے لیے ہی خرچ کر دیں گے. اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. اب بچوں کی پڑھائی بھی ضرورت کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ان کو جہیز لے کے دینا ہے، یہ بھی ضرورت ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال آپ کی ضرورت سے زائد ہو، آپ کی گھریلو ضرورت سے جو بھی ضروریات ہیں زندگی کی ان سے زائد ہو، تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اگر مال ایسا ہے کہ جس سے آپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے یا کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مال کو اسی ضرورت کے اوپر خرچ کریں اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، اس میں یہ ایک چیز ضرور ہے کہ ایک ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ نے ابھی انہی ایام میں، انہی سالوں میں پوری کرنی ہے، 1-2 سالوں کے اندر، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے 20 سال کے بعد جا کے ضرورت پوری کرنی ہے. اس میں فرق ہے. اگر تو حالیہ ضرورتیں ہیں، موجودہ ضرورتیں ہیں، تو اس میں آپ بالکل وہ زیورات اور جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو آپ خرچ کریں گے. اور اگر لمبی ضروریات ہیں 10-20 سال کے بعد، تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے. جی، ہم ابھی مزید وضاحت کرتے ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حافظ محمد احمد اسٹوک کنٹرن سے. خوش آمدید برادر حافظ محمد احمد صاحب، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ. بہت شکریہ. جی بتائیے کیا سوال کرنا ہے؟ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا پورا سال گزر جانا، لیکن ایک بندہ ہے اس نے سٹارٹ کیا ہے کہ مثلا اس کے پاس 2000 ہے، جی اور سال گزر جب اس نے مثلا رمضان کا یا کوئی بھی ماہ مقرر کیا ہوا کہ اس ماہ میں میں نے زکوٰۃ دینی ہے، ساتھ میں جمع ہوتا گیا ہے، تو اس کے لیے مثلا اس نے وہ پہلے والے یاد رکھنے پہلے ماہ کے، یا جب اس کا وہ ٹائم آ گیا ہے رمضان یا کوئی بھی، تو اس وقت اس نے جمع کرنے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ دینی ہے. جی. نمبر 2، مثلا آپریشن کے لیے یا ویسے سونے کے لیے جو ہم نیند کی گولی لیتے ہیں، یا آپریشن کے لیے کوئی گولی دے دیتے ہیں، ٹیکا لگا دیتے، تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا. جی. تو اس سلسلے میں کیا وہ اس پہ جنون طاری ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اس پہ نماز اس نے قضا کرنی ہے، یا اس دوران جو نمازیں آئیں گی وہ کیونکہ جنون کی وجہ سے اسے معاف ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. جی بہت شکریہ. ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور اس کی جو شرط ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہو. مثلا ایک انسان ہر سال رمضان کے پہلے ہفتے زکوٰۃ دیتا ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی. اب رمضان کے پہلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو مال ہے، آیا وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا 52 تولے چاندی کے برابر ہے. کم از کم جو زکوٰۃ کی فرضیت کی شرط ہے وہ یہ ہے، اگر اس کے پاس سال کے ابتدائی دنوں میں یہ مال تھا اور سال کے دوران وہ کبھی کم ہوتا گیا، کبھی زیادہ ہوتا گیا، لیکن جب سال پورا گزر گیا تو سال کے بعد اس سے بڑھ گیا، تو اب ہم نے سال کے دونوں کونوں کو دیکھنا ہے کہ پہلا کونا اور سال کا آخری کونا، جب سال شروع ہوا تھا اور جب سال ختم ہوا تھا. ابتدا اور انتہا ہم دیکھتے ہیں. درمیان میں انسان کو ضروریات بھی پڑتی ہیں، کاروبار بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے. جب سال کا ابتدائی حصہ بھی وہ مال تھا اور آخر میں بھی وہ مال تھا، بلکہ زیادہ بڑا ہوا تھا،
تو زکوٰۃ کی فرضیت تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب ابتدائی سال میں اس کے پاس نصاب کے برابر مال تھا، لیکن جب پورا سال گزر گیا تو اس مال سے زیادہ جتنا بھی اس کے پاس حصہ موجود ہے وہ سب کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہمارے فقہا بالخصوص احناف جو حنفی فقہا ہے انہوں نے ان مسائل کو اپنی متون اور اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے۔ جی نمبر 2 سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپریشن کے لیے جب کسی کو بے ہوش کیا جاتا ہے، جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ پاگل پن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک وقتی جھٹکا ہوتا ہے جو انسان کو لگتا ہے، اور بے ہوشی جو ہے وہ نیند کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے انسان سو گیا۔ کیونکہ جب ہم پین کلر لیتے ہیں تو ہمیں بڑی سکون کی نیند آتی ہے، یا جب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی تو ہم باقاعدہ نیند کی گولی لے کر سو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو بے ہوش کیا جاتا ہے وہ ذرا زیادہ سخت ڈوز ہوتی ہے جو مریض کو دی جاتی ہے۔ پاگل پن کیا ہے؟ پاگل پن یہ ہے کہ انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کو اپنی ذات کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، دوسروں کو نہ پہچان سکے، اور اس کو سمجھ ہی نہ ہو کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے، تو وہ مدہوش نہیں ہے بلکہ وہ پاگل ہے۔ اب پاگل کے لیے جو ہے وہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، جیسے کہ کئی احادیث کے اندر اس بات کو صراحت سے بیان کیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکم ہے وہ مجنوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، پاگل سے اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو جب تک وہ پاگل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مدہوشی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپریشن کے لیے، تو جب وہ صحیح ہوگا تو اس وقت وہ اپنی نماز کو قضا کر لے گا، اور اس کی قضا نماز جو ہے وہ ادا کے قائم مقام ہوگی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خوف کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اس طرح تھے کہ نماز ادا نہ کر سکے کسی وجہ سے، جہاز کے اندر جو ہے وہ تھے اور وہ مناسب کوئی انتظام نہ ہو سکا وضو کرنے کا، یا جنگل کے اندر تھے اور بڑا خطرہ تھا، اور ایسا خطرناک سفر تھا کہ اگر جو ہے وہ رک جاتے تو کوئی شیر یا کوئی بھیڑیا آ کے حملہ آور ہو سکتا تھا، یا گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے صحرا کے اندر، اگر گاڑی روکتے تو صحرائی جانور جو ہے وہ آ کے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ تو اب جب وہ پرخطر مقامات سے نکل کر ایک پرامن جگہ پہ پہنچے گا تو وہاں جا کے پھر وہ جو نماز اس سے قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کرے گا، اور اس کی جو قضا نماز ہے اس کو ادا کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن ہونے کے بعد جب وہ صحیح ہوگا اور جب اس کو ہوش آئے گی اور جب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اشاروں سے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ جس نے حج کیا اور کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا تو وہ واپس لوٹا ایسے کہ جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہے، آج ہی پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب وہ بالکل محفوظ اور پاکیزہ ہو کر دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے۔ جی ابھی
ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. حافظ محمد احمد. پھر ایک کسی نے سوال پوچھا ہے جی تو انہوں نے کہا کہ اگر پوچھ کے دے جی کہ حج پہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے بندہ جا رہا ہے جی تو اس کو حاجت ہوگی, اس کا پخانہ وغیرہ نکل گیا, اب وہاں کوئی پانی نہیں ہے, وہ صفائی کا کوئی اہتمام نہیں اس کے پاس, تو اس جی وجہ سے اس کا رکن یہ رہ گیا, تو اب اس کا کیا مثلا اس کا نعم البدل, اور اب وہ بندہ کیا کرے؟ اب جی اگر کسی شخص کا کسی عذر کی وجہ سے جی ابھی ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور ابھی کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور پھر آپ سوال کریں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے. میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا ایک سوال. تو یہ سوال ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے جی تو اس کو بہت زیادہ درد ہے, ٹانگ اپنی اوپر نہیں اٹھا سکتا, تو جی وضو کرنے کی اس کو بہت پرابلم ہے. جی آپ پلیز یہ بتا دیں کہ کیا وہ جو نمازیں ہیں, جیسا کہ کوئی لیٹ پڑھ لے زور تو اس کے فوراً بعد اثر پڑھ لے اس وضو سے, یا لیٹ کا 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لے, یا مغرب اور عشاء کا وضو ایک دفعہ کر لے تو وہ ایسا. دوسرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے, جی آپ نے اگر کوئی رستے کے لیے جگہ خریدنی ہے کہ رستہ نہیں لگ رہا, بند گلی ہے, ادھر سے رستہ خریدنا ہے, تو اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں. جی شکریہ. جی سب سے پہلے تو ہم آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک شخص کی ٹانگ میں درد ہے اور وہ وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اسے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو نہ کرے بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ اگر ایک شخص وضو کرنے کی طاقت یا استطاعت نہیں رکھتا تو وہ تیمم کر لے. جب تیمم کرے گا تو تیمم کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ تک یہ بات رہتی ہے, اور ہاتھوں کا مسح اور منہ کا مسح کر لے اور کونیوں تک, تو اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی, اور پاکیزگی حاصل ہونے کے بعد پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کے جو اوقات ہیں انہی اوقات میں ہی وہ نماز ادا کرے گا. ہاں اگر جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے, وہ اس صورت میں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ ظہر کا آخری وقت ہو, اس وقت وہ نماز پڑھے, اور اس کے بعد عصر کا پہلا وقت ہو. اس صورت میں جمع ہو سکے. اس کو کہتے ہیں کہ صورتاً جمع کرنا, کہ آپ جو ہیں وہ ظہر کی نماز کا آخری وقت استعمال کر رہے ہیں اور عصر کا پہلا وقت استعمال کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ جمع کر سکتے ہیں. اور اسی طرح حج کے ایام میں مزدلفہ میں اور اس طرح جمع آپ نمازیں کر سکتے ہیں, یا خوف کی حالت میں نماز جمع کر سکتے ہیں, سفر کی حالت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. عام حالات میں بہتر ہے کہ آپ, اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں انہی اوقات میں آپ نماز ادا کریں, کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے یہ مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے. تو اس میں اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے بیان کیا جیسا کہ آپ نے, تو وہ تیمم کر کے بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. شریعت نے آسانی دی ہے, شریعت کسی کو تکلیف نہیں دیتی. اللہ رب العزت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے, آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. دوسرا آپ کا سوال کہ جو راستہ ہے, راستے کے لیے آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے, جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کے لیے, تالیف قلب کے لیے, اور غلام کو آزاد کرنے میں اور قرضے کی ادائیگی میں,
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. تو اگر عام راستہ ہے جس سے عام لوگوں کی ضروریات وابستہ ہے، تو اس کے لیے حکومت کا فرض ہے کہ وہ وہاں پر خرچ کرے اور راستے کو ٹھیک کرے، راستہ بنائے. اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. ایک ہی صورت ہے وہاں پر زکوٰۃ لگنے کی کہ صرف اس کا تعلق اگر غریبوں کے ساتھ ہے، کہ وہاں پر غریبوں کی بستی ہے، وہاں پر مساکین رہتے ہیں، فقراء رہتے ہیں، اور وہ ان کی بھلائی کے لیے خرچ ہوگی، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے امیر لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے تو پھر وہاں پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ غریب اور مسکین اور فقیر کا ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر آپ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر اس راستے کا تعلق مکمل طور پر فقراء کے ساتھ ہے، غرباء کے ساتھ ہے، مساکین کے ساتھ ہے، تو پھر آپ وہاں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. اور اگر اس راستے کا تعلق امیروں کے ساتھ ہے تو پھر آپ وہاں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال پوچھا گیا تھا، تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیں گے. احمد بھائی نے جو سوال پوچھا اسٹاک سے حج کے متعلق، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیں گے. تو یہ میں بیان کر رہا تھا احادیث کہ حج کا ادب یہ ہے کہ حج کو بڑے ادب کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ بچا کر کیا جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، کہ ایک عمرہ اور دو عمرہ کے مابین جو انسان گناہ کرتا ہے، جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے وہ عمرہ. اور حج مبرور جو حج مقبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت قلت یا رسول اللہ، آپ روایت کرتے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کی، نر الجہاد افضل العمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں، افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل جہاد ہے وہ حج مبرور ہے. اور دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد حج مبرور کو قرار دے دیا. جو مشقت اس کے اندر ہوتی ہے، جو جانفشانی ہوتی ہے، وہ اسلام کے کسی اور رکن میں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جتنے بھی ایام ہیں، یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کثیر امت کو، کثیر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. تو گویا کہ حج کا دن، اور حج آگ سے آزادی کا دن ہے. حج جس کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ ادب بھی شامل ہو،
اللہ کی محبت بھی ہو اور انسان تقوی اور پرہیزگاری کی نیت سے حاضر ہو، وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حج کا پہلا پروگرام ہے۔ آئندہ ہفتے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ منیر الازہری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔